बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 18 रमज़ान मुबारक है और सुबह का सुहाना वक्त है। मैं लाल मस्जिद के एक छोटे से मेहराब की जानिब जो बाग है उसमें आया तो बाहर का मंजर भी देखा कि तकरीबन 4 महीने से मुहासरा चल रहा है। और इसको 4 महीने नहीं, हमारे तो तकरीबन 22 साल ही ऐसे गुजर गए कि अक्सर पुलिस के मुहासरे हमारे साथ जारी रहे और अभी तक जारी और सारी है। लाल मस्जिद का भी मुहासरा है, जामिया सईदा हफ्सा G732 वहाँ भी मुहासरा है। H11 में हमारा एक मदरसा है, उसका भी मुहासरा है। और इख्तिलाफ हमारा चंद चीज़ों पर है, और वो ये है कि हमारा मुतालबा आज से नहीं 50 साल से ये चल रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम होना चाहिए। इसलिए कि इसमें इंसान जब अल्लाह का निज़ाम होता है तो लोग करप्शन कम करते हैं और करप्शन जुल्म सितम महदूद हो जाता है। और जब अपने बनाए हुए निज़ाम होते हैं तो उसमें लोग करप्शन बहुत ज़्यादा करते हैं और जुल्म सितम आम कर देते हैं। आज चूँकि पूरी दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला का निज़ाम नहीं है बल्कि इंसानों के बनाए हुए निज़ाम चल रहे हैं, इसीलिए बेहिसाब मसाइल पैदा हो गए। पाकिस्तान को ले लें, अगर यहाँ कुरान और सुन्ना का निफाज होता और शूराई निज़ाम होता और शूरा फैसले करती तो मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलग नहीं होता। क्यों? देखिए, शूरा के अंदर सारे हम फिक्र और हम सोच लोग होते हैं। कोई पार्टी नहीं होती, कोई जमात नहीं होती। जबकि हमारे बाद उलमा भी, जमीयत उलमा इस्लाम के बाद अकाबिर और बहुत सारे लोग इस जमहूरी निज़ाम की बड़ी तारीफ़ करते हैं। लेकिन अगर गौर करें तो यही जमहूरी निज़ाम फसाद की बहुत बड़ी जड़ है। क्यों? इसलिए कि यहाँ अलग अलग पार्टियाँ होती हैं, हर एक के अलग अलग मफादात होते हैं। अब मशरक़ी पाकिस्तान क्यों अलग हुआ? इसलिए कि बंगालियों ने सीटें ज़्यादा ले ली और अब तनाज़ा ये हुआ कि हुकूमत बंगाली बनाएंगे या यहाँ वाले बनाएंगे। आपस में इख्तिलाफ पड़ गया और इन्होंने उनको कहा कि आप लोगों ने जो है वो धांधली की है, और ये हमेशा से होता है। और इख्तिलाफात बढ़ते चले गए, सख्तियाँ बढ़ती चली गई। नतीजा एक दिन ये निकला कि मशरक़ी पाकिस्तान कटकर बांग्लादेश बन गया। मैं पूछता हूँ जमहूरियत के दावेदारों से, क्या इसकी वजह यही नहीं थी? जमहूरी निज़ाम नहीं था? आज फिर जमहूरी निज़ाम ने मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। इसे पार्टियाँ हैं, मफादात हैं, दौलत बनाने के तरीके हैं। क्या इस्लाम के अंदर कोई पार्टियाँ होती हैं? नहीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और बाद के अदवार, क्या उनके यहाँ कोई उनकी शूरा में पार्टियाँ होती थी? कोई पार्टी नहीं होती। यही पार्टियाँ और फिर कौमियत के नाम पर पार्टियाँ तबाही की जड़ हैं और तबाही का बायस हैं। आज भी अब जो हमारी पीपल पार्टी है, अगरचे वो कहती है कि हम किसी उससे ताल्लुक़ नहीं रखते, क्योंकि असल में वो चली सिंध से है तो ज़्यादा उसकी सिंध की तवज्जो होती है, उनकी तवज्जो ज़्यादा सिंध की तरफ रहती है। और फिर ये जमहूरी पार्टियाँ, जो जमात भी इख्तियार में आती है, हिज़्ब इख्तियार बन जाती है और एक हिज़्ब इख्तिलाफ बन जाती है। इनकी खैंचातानियाँ आपस में चलती रहती है और उसकी वजह से मुल्क के मसाइल हल नहीं होते। और फिर चूँकि यहाँ इस निज़ाम हुकूमत में ये होता है कि सारे के सारे पैसा खर्च करके आते हैं अक्सरियत। अब पैसा जब लगाया होता है किसी ने करोड़ों में और किसी ने अरबों में, और ये अल्लाह ताला की रज़ा के खातिर कोई नहीं लगाता इसमें।
بلکہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم حکومت میں آئیں گے تو اس سے کئی گنا اضافہ ہوگا. اب ایک انتخابات میں سمجھے کھرب روپے لگ جاتا ہے، اور لڑائیاں الگ ہوتی ہیں، فساد الگ ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے پر الزامات، اور اس کے علاوہ ان کی تمسخر، ان پر طنز، ان کی تحقیر، کتنے مسائل ہوتے ہیں اسی نظام جمہوریت کے اندر ہوتے ہیں. اب اس کے نتیجے میں پھر ایک حکومت بنتی ہے تو حزب اختلاف مستقل اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اسمبلی میں آئے تو اسمبلی میں آ کر حزب اقتدار کی کمزوریاں بیان کریں. دیکھیے کمزوریاں ہر انسان میں ہوتی ہیں، حزب اختلاف میں بھی ہوتی ہے، لیکن ان کا ٹارگٹ یہی ہوتا ہے. اب 100% اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی کا جو کام ہے، کائنات میں تخلیق ہے یا نظام حکومت ہے، وہ 100% تو کیا ہم تعبیر کرنے کے لیے کریں، ورنہ وہ تو کھرب فیصد ہے. انسان کا جو نظام حکومت ہوگا وہ 100% نہیں ہوگا. اگر اچھے سے اچھا بھی ہو تو اس میں کمزوریاں ہوں گی. اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عظیم دور بھی ہوتا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا عظیم دور بھی ہوتا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا عظیم دور، اور حزب اختلاف بھی ہوتی وہاں، اور وہ بھی قومیت کے نام پر بھی ہوتی، تو لازماً وہ بھی بہت سارے مسائل کھڑے کرتی. تو اسلامی نظام حکومت کے اندر جو شورائی نظام ہے اور جمہوری نظام ہے، آسمان و زمین کا فرق ہے. اس حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب سے بصد احترام ہمارے بزرگوں میں سے ہیں، ہمارے کابر میں سے ہیں، لیکن جہاں حق سچ کی بات آتی ہے تو باتیں کہنی پڑتی ہیں. اس سے میں نے کئی مرتبہ مناظرے مباحثے کے چیلنج کیے کہ آئیے آپ اس جمہوریت کی تعریف فرماتے ہیں، آپ اس جمہوریت کو کہتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا طریقہ ہے، اور ہمیں نعوذ باللہ بعض اوقات تو اس طرح لگتا ہے کہ آپ تعبیر یہ کر رہے ہیں کہ اسلام سے بہتر طریقہ ہے. جبکہ میرا موقف یہ ہے کہ یہ جمہوریت فساد کی جڑ ہے، یہ تباہیوں کی جڑ ہے. آج قومی اسمبلیوں کا حال دیکھ لی جائے، سینٹ کا حال دیکھ لی جائے، کیا اس سے ملک کو کیا فائدہ مل رہا ہے؟ اسمہما اکبر من نفعہما فی الاسلام، کہ وہاں تقریریں ہوتی ہیں، اور زیادہ تر حزب اختلاف حزب اقتدار کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتی ہے، اور حزب اقتدار حزب اختلاف کو بناتی ہے. اور پھر یہ کہ چونکہ پارٹیاں ہوتی ہیں تو پارٹیوں کے اندر ہر آدمی کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میری پارٹی سے بندہ باہر نہ نکل جائے. اب اس کو ساتھ ملانے کے لیے بہت سارے نجائز کام بھی کرنے پڑتے ہیں، کبھی ان کو پیسہ لگانا پڑتا ہے، کبھی ان کو مختلف چیزوں کی جو ہے وہ جو ملک کے اندر کام ہو رہے ہوتے ہیں ان کو شریک کرنا پڑتا ہے. اور پھر اسلام میں یہ ہے کہ جو حزب اقتدار ہوں گے وہ تجارت نہیں کریں گے، اور یہاں ساری تجارت ہی ہمارے ہاں کون کرتے ہیں؟ حکومت کے کارندے کرتے ہیں، وزراء کرتے ہیں، قومی اسمبلی کے ممبر، صوبائی اسمبلی کے ممبر، سینٹ کے ممبر. اور پھر چونکہ قرآن و سنت کا نفاذ نہیں ہے ملک کی عدالتوں میں، اور تو وہاں یہ اتنے بااثر ہوتے ہیں کہ یہ جا کے اپنے تھانوں میں اپنے بندوں کو چھڑاتے ہیں، تھانوں میں مقدمات کرتے ہیں. یعنی حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب سے میری گزارش ہے کہ غور تو کرے، بیٹھ کر سوچے تو اسے جمہوریت کے آج کل تو ویسے لاک ڈاؤن ہے. جمعیت علماء اسلام کبھی غور تو کریں اس جمہوریت کی جس کی تعریف کرتے ہیں. کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم پاکستان میں قرآن و سنت کی بالادستی چاہتے ہیں. کبھی جمعیت علماء اسلام کے لوگوں سے ہم نے نہیں سنا. ہم آئین اور انگریز کے قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں تو قانون انگریزوں کا چل رہا ہے. تو ہر وقت جمعیت علماء اسلام کے اکابر کی زبانوں پر ایک لفظ آپ ذرا غور کریں گے، آپ نکالیں گے تو یہ سینکڑوں ہزاروں بار مل جائے گا. جو ہے اس کو دیکھیں، ہم آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں. کبھی یہ نہیں کہتے ہم قرآن و سنت کی بالادستی چاہتے ہیں. آئین اور قانون، آئین سے مراد وہ انسانوں کا بنایا ہوا آئین جس کو 99% علماء نے دیکھا ہی نہیں. کبھی آپ جمعیت علماء اسلام کے اکابر سے پوچھیں، علماء سے پوچھیں، حضرت آئین دیکھا ہے؟ یہ آئین دیکھا نہیں ہے. ایمان بالغیب لائے ہیں آئین پر، آئین پر ایمان بالغیب ہے. اتنا نعوذ باللہ ایمان اللہ تعالیٰ معاف فرمائے شاید قرآن پر نہیں جتنا آئین پر ہے. اس لیے زبانوں پر آئین اور قانون. اور ایسا قانون کون سا ہے؟
قانون وہ دجل و فریب اور دھوکے اور کا نظام ہے جو انگریز چھوڑ کر گیا تھا۔ یہی آئین کا آرٹیکل 6 کہتا ہے کہ جو مروجہ قوانین ہیں ان کو تحفظ حاصل ہوگا۔ تو جو آئین کفریہ قوانین کو، لاکھوں کروڑوں قوانین کے مسودوں کو تحفظ دیتا ہو، وہ آئین کیسے اسلامی ہو سکتا ہے؟ ذرا غور تو کریں، سوچو تو صحیح۔ تو میں یہ کہتا ہوں، میرا موقف ہے کہ اس جمہوری نظام کا اسلام کے شورائی نظام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ آسمان و زمین کا فرق ہے، اس میں رات دن کا فرق ہے۔ اور جو اکابر یہ کہتے ہیں کہ جمہوری نظام ایک اسلامی نظام ہے اور بلکہ بہتر نظام ہے، ان سے میں مناظرے مباحثے کے لیے تیار ہوں، آئیں مناظرہ مباحثہ کر لیں۔ تو میری گزارش، التماس و التجا ہے کہ آج پاکستان اور ہندوستان اور بنگلہ دیش اور پوری دنیا تباہیوں کے دہانے پر کیوں کھڑی ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ اور وجوہات کے ساتھ یہ انگریز کے قوانین بھی، اور ہم نعوذ باللہ ہمارا ایک طبقہ اور علماء کا طبقہ یہود و نصارہ کے طریقے پر چل پڑا اور اس کی تعریفیں کرتا ہے، اس کی تعریفیں کرتا ہے۔ تو اس لیے اس پر میری کتابیں بھی کچھ لکھی ہیں میں نے، اسلامی نظام سارے مسائل کا حل، اس کا مطالعہ کیجیے، اور ساتھ ساتھ پاکستان کا آئین قانون کیا نظام، پاکستان کا آئین قانون نظام کیا اسلامی ہے، اس میں میں نے ثابت کیا کہ تینوں کا اسلام سے کوئی تعلق ہے۔ تو اس سے میری گزارش، التماس و التجا ہے، ہمیں قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے اٹھنا ہوگا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کرونا یقیناً ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، پوری دنیا میں ہے، اس سے انکار نہیں۔ بعض لوگ انکار کرتے ہیں، میں کہتا ہوں ایسا نہیں ہے، جہاں تک میری تحقیق ہے کہ کرونا ہے دنیا میں اور بڑے نقصان کر رہا ہے، لیکن کرونا کی آڑ میں اپنے مفادات حاصل کی جا رہے ہیں۔ جیسے ہمیشہ اس ملک میں، اس کے ملک کے جو بہت ساری چیزیں آتی ہیں ان کے اندر مفادات حاصل کی جاتی ہیں۔ سیلاب آتا ہے تو اس کی آڑ میں مفادات حاصل کی جاتے ہیں، زلزلہ آتا ہے اس کی مفاد میں، اس کی آڑ میں مفادات حاصل کی جاتے ہیں، اور افغانستان میں امریکہ آیا تو اس کے جو ہے آڑ میں مفادات حاصل کیے گئے۔ تو چونکہ قرآن و سنت کا نظام نہیں ہے تو ہر ایک کی عقل بادشاہی ہے، جو چاہے فیصلے کرے، عدالتیں جو چاہے فیصلے کرے۔ اس لیے ہمیں قرآن و سنت کے نظام کی طرف آنا ہے، اور قرآن و سنت کا نظام صرف یہ نہیں کہ صرف جی ٹھیک ہے اسلامی نظام ہو، باقی قوانین وہی چل رہے ہیں۔ اب ہمارے بعد جمعیت کے اکابر کی سوچ صرف اتنی ہے کہ جی اگر ہماری حکومت قائم ہو جائے اور صرف ٹھیک ہے نظام کو کہا جائے کہ اسلامی ہے، باقی یہ سب کچھ بھی چلتا رہے، دھما چوکڑی چلتی رہے تو ٹھیک ہے۔ تو اگر اسلامی نظام جمہوریت کے ذریعے آئے گا تو وہ کبھی بھی ملک کے مسائل حل نہیں کر سکتے۔ آپ اسلامی نظام لے آتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی پردہ ہوگا، شریعت کہتی ہے پردہ ہونا چاہیے، آپ پردے کا قانون لاگو کر دیتے ہیں، 50 لاکھ انسان باہر نکل آتے ہیں، کہتے ہیں ہم پردہ نہیں کریں گے، ہم اپنی مرضی کوئی کرے نہ کرے، آپ ٹھیک ہے۔ آپ کہتے ہیں نظام صلاۃ قائم ہوگا، 1 کروڑ انسان سڑکوں پر آ جاتا ہے، کہتے نہیں کہ ہماری مرضی ہے، ہم پڑھے نہ پڑھے، باقی آپ اسلام سختی نہیں کرتا، آپ کو یہ قانون واپس لینا ہوگا، مجبوراً لیں گے۔ آپ کوئی قانون میڈیا کے اوپر سختیاں لگائیں گے اور میڈیا کے لاکھوں افراد باہر نکل آئیں گے، دھرنے دے دیں گے، تو آپ مجبور ہو جائیں گے۔ اسلامی نظام اس جمہوری راستوں سے آ نہیں سکتا۔ اسلامی نظام آئے گا وہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جو صحابہ کرام نے اختیار کیا، اس راستے سے اسلامی نظام آئے گا، اور پھر اسلامی نظام بھی وہی۔ اور میں تو اسلامی نظام جو دیکھتا ہوں الحمدللہ اسی کا ایک تصور میرے ذہن میں کہ پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں، میرے نزدیک اسلامی نظام کا تصور کیا ہے کہ پوری دنیا کے اندر صرف اور صرف اللہ کا دین غالب ہونا چاہیے، اور اسلامی نظام پوری دنیا میں ہونا چاہیے، کوئی اور نظام نہیں ہوگا، اور پوری دنیا کے اندر سب کی پگڑیاں اور داڑیاں اور سنت کے مطابق لباس پہنیں، پوری دنیا سے بے حیائی، فحاشی اور یعنی کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور پوری دنیا کے اندر کفریہ نظاموں کا خاتمہ ہونا چاہیے، کہیں کفریہ نظام نہیں چل سکتا، اور پوری دنیا کے اندر تمام لوگوں کے لیے اسلام کو قبول کرنا لازمی ہوگا۔ اسلام قبول کریں گے
تو ان کو رعایت ہوگی، ورنہ کسی کو قادیانیت کے لیے صرف اور صرف یہ حکم ہوگا کہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، اور اگر نہیں ہوں گے تو ان کے لیے مرتد کی سزا نافذ کی جا سکتی ہے۔ اس لیے فوری طور پر اسلام وہ اب قادیانیت کا نام بھی کوئی استعمال نہیں دے سکتا۔ اور جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں ان کے لیے بھی ہوگا کہ کسی قسم کے پورے ملک میں پوری دنیا میں نہ کوئی تعزیہ نکل سکتا ہے، نہ کوئی گردو نکل سکتی ہے، اور نہ کوئی جلوس نکل سکتے ہیں، نہ صحابہ کرام کو کوئی برا بھلا کہہ سکتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے جو اصول ہیں اس کے تحت فیصلے ہوں گے۔ فقہ حنفی پوری دنیا میں ہوگی، اور فقہ حنفی کے ساتھ ساتھ ہاں فقہ شافعی مالکی حنبلی پر عمل کر سکیں گے لوگ، لیکن قانون پوری دنیا میں فقہ حنفی ہوگا، اور پوری دنیا میں پردہ لازمی ہوگا، پوری دنیا میں پگڑی اور داڑھی کا اہتمام کرنا لازمی ہوگا، پوری دنیا سے کفر کا خاتمہ ہماری جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو سوچ ڈالی ہے وہ ہے کہ ہماری فکر و سوچ ہے، اور اللہ کی زمین پر جہاں تک اللہ تعالیٰ کی زمین ہے وہاں تک اسلامی نظام کی چاہت ہے، اور اللہ سے دعائیں بھی ہیں۔ اگرچہ آپ اس کو کہیں گے یہ تو ایک دیوانے کا خواب ہے تو کہہ لیں، لیکن بہرحال ہم اللہ سے مانگ تو سکتے ہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے، ناممکن تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ کوئی کچا اور پکا گھر باقی نہیں رہے گا، اسلام اس میں داخل ہو جائے گا، بعز عزیز او ذل ذلیل، چاہے کوئی عزت والے عزت سے قبول کریں یا ذلیل ہو کر قبول کریں۔ ہم الحمدللہ وہ خواب نہیں دیکھ رہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کی روشنی میں ہم پوری دنیا میں وہ اسلامی نظام چاہتے ہیں جس اسلامی نظام کے اندر پوری دنیا سے کفر کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور پوری دنیا سے صرف مسلمانوں کے علاوہ تمام مذاہب کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور اللہ کی زمین پر صرف اور صرف اللہ کا نظام دنیا کے کچے اور پکے گھروں میں چاہتے ہیں، اور کوئی نظام نہیں دیکھنا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے آہوزاری بھی ہے، آپ بھی دعا کیجیے۔ ہمارے لیے اگرچہ یہ ناممکن ہے، ایک بار نہیں کروڑوں بار ہمارے لیے یہ ناممکن ہے، اور خربوں بار ناممکن ہے۔ ہم 1,00,000 سال نہیں 10,00,000 سال بھی یہ کوششیں کریں تو ناممکن ہے۔ یہ اللہ کے ہاں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب فیصلہ فرما لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم وہ نظام چاہتے ہیں، اسلامی نظام چاہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ساری زمین پر اور پوری دنیا سے کفریہ نظاموں کا خاتمہ ہو، کفریہ فکر اور مذاہب کا خاتمہ ہو، صرف اور صرف پوری دنیا میں اسلامی نظام ہو اور مسلمان ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔